दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पे धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है, फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, हृदय गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में भी याद करता है। वो सुनता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। रब्बुल आलमीन के नामे नामी इसमें गिरामी से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, और ये प्रोग्राम उस सिलसिले की एक कड़ी है कि जहां पर हक बात कहने की न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि कोशिश के साथ साथ उसके लिए वो तमाम मराहिल को लेकर आगे बढ़ा गया कि ताकि उस हक को उन तक पहुंचाया भी जाए कि जिनकी शायद कुव्वते समात साथ नहीं दे रही, लेकिन अब देगी। क्योंकि जब गूंजेगी 3 करोड़ की आवाज़ तो वो ना करिया करिया शहर शहर होते हुए वो वहाँ तक पहुँचेगी, उन ऐवानों तक पहुँचेगी कि जिनको सुनना चाहिए, जो शायद गोयाई से भी महरूम नज़र आते हैं जब कराची की बात होती है, हक की बात होती है। मुझे याद है कि कतर के एक मुशायरे के अंदर एक शायर ने सन 1994 में ये पढ़ा था कि किसी के थाप पर नाचेगी न नाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है। न रब्ते दिल रुबाई है न दिलदारी का रिश्ता है, यहाँ बंधन आशनाई का न दूध की धारी का रिश्ता है। यहाँ रिश्ता फ़कत कराची से वफादारी का रिश्ता है। कोई नाना कोई नानी, कोई चाचा कोई चाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है। और कराची की आवाज़ बनते हुए यहाँ पर जो कुछ लोग नज़र आ रहे थे, अब वो सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, एक तसलसल जुड़ता जा रहा है, एक कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। कराची के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो या कोई जुल्म ढाया जाए तो एक मजबूत आवाज़ गूंजती है, और वो आवाज़ कराची से गूंजने वाली, चाहे वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की शक्ल में हो कि उनके ज़रिए से कराची के मजालिम पर आवाज़ उठाई जाए, या चाहे उसामा लोग चाहे अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसे फिल्मिंग के जरिए से करते नजर आए, चाहे किसी अंदाज से। तो आज इसी सिलसिले की एक कड़ी में हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इनसे आपका तारुफ भी कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी मीडिया सेल के हेड सलमान शेख साहब, आपके बराबर में तशरीफ़ फरमा है नाइब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब डॉक्टर उसामा बिन रज़ी साहब, आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, और इसी तरह से आपके साथ मौजूद हैं कराची के उभरते हुए नौजवान व्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं और एंकर पर्सन रहे हैं, सहाफ़ी भी हैं, मोहतरम जनाब एहसन उमर साहब। और एक मालिक मिल्कियत की जब बात करते हैं, जब मुमलिकत में एक नारा गूंजता नजर आया था कि मुल्क किसका हम किसके, तो एक मूवी बनी, उसको नाम दिया गया मालिक, और उसमें एक बेहतरीन किरदार अदा करते नजर आए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शकील हुसैन साहब। सर, आप तमाम अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, और आपके साथ हमारे साथ एक जो काविश और कोशिश की जा रही है उस सिलसिले में कोऑर्डिनेटर हैं तलहा शाहिद साहब, उसके हवाले से कुछ गुजारिशात भी हैं, चीज़ों को भी बयान किया जाएगा। तो आप तमाम अहबाब जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप तमाम को खुशामदीद भी कहते हैं इस मीडिया सेल की जानिब से। और इस सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि मेरे साथ मौजूद हैं सलमान शेख साहब। तो सलमान शेख साहब, इस हवाले से कि क्या हम प्रोग्राम लेकर आपके सामने आए हैं, क्या करने जा रहे हैं, और अब अपनी आवाज को किस अंदाज से लोगों तक पहुंचाना है, तो ओवर टू यू सलमान साहब।
بہت شکریہ نعمان۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی کی آواز بن کر سب سے مضبوط اور توانا آواز بنی ہے، اور اس حوالے سے حافظ صاحب کی ایک بڑی جد و جہد ہے جس کو لوگ جو ہے وہ انٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی نے بہت سارے پروگرامات کیے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر واک آف لائف میں جہاں جا کے ایوانوں سے لے کے جلسوں سے لے کے ریلیوں سے لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت بڑا ریفرینڈم کرایا جس میں جو ہے وہ ملینز آف لوگوں نے جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اور وہ جماعت اسلامی کی جو کراچی کے حقوق کی آواز ہے اس میں اپنی آواز ملائی۔ اس بات کی بہت شدت سے ضرورت محسوس کی ہے، گو کہ نوجوانوں کا بھی اس کے اندر بڑا عمل دخل تھا، لیکن بڑی شدت سے ایسی ضرورت محسوس بھی ہوئی اور لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ نوجوانوں کو بھی آن بورڈ لایا جائے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک کا جو سوشل میڈیا ہے یا جماعت اسلامی سے متعلق لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک کہیں کہ ڈپارٹمنٹس ہیں، لوگ ہیں، اور بہت اچھی طرح سے بات کرتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک آئیڈیا یہ بنا کہ پاکستان کے اندر اور بالخصوص پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر پرائیویٹ اور سرکاری جہاں میڈیا ڈپارٹمنٹس بنے، اس کے علاوہ بھی لوگوں کے اندر یہ ایک ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آیا کہ ایک سے ایک جو ہے وہ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ، بلکہ اب تو یہ شاید ایسا لگنے لگا ہے کہ پاکستان جو ہے شاید دنیا بھر کے اندر نمبر 1 پہ آنے لگا ہے کہ جو کسی بھی چیز کی فوری طور پہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ کیوں نہ جو ہے ان ویڈیوز کا، ان شارٹ فلمز کا ایک مقابلہ کیا جائے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں انگیج کیا جائے۔ تو اس کی تفصیل تو ابھی طلحہ یقیناً ایک پریزنٹیشن میں بتائیں گے۔ تو جو اس کا مین اوور ویو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہماری مہم ہے حق دو کراچی، اور اس سے متعلق جو میجر ہمارے جو جس میں مردم شماری ہے اور کوٹا سسٹم ہے اور ٹرانسپورٹیشن ہے اور صحت اور تعلیم اور بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کو فوکس کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نوجوان، چاہے وہ خواتین ہوں مرد ہوں، وہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ ہوں نہ ہوں، اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ جو ہے اپنی ایک شارٹ فلم بنا کے، وہ ڈاکیومنٹری کی صورت میں ہو سکتی ہے، ڈاکیو ڈرامہ ہو سکتا ہے، وہ جو ہے یہ فون دیجیے گا، وہ شاید دانیہ لگا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو بنائیں اور ہمیں بھیجیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اس کو ہم بہت بڑے پیمانے پہ کریں گے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمیں یہ اپنی اپنی چیزیں بنا کے بھیجیں۔ نہ صرف ہم یہ کہ ان کے درمیان مقابلہ کرائیں گے، بلکہ ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے کہ جہاں پر اس کو میکزیمم اس کو شیئر کیا جائے گا، ان کی پذیرائی کی جائے گی، اور یقیناً جو لوگ اس کے اندر پوزیشن لیں گے، جو اس مقابلے کو ون کریں گے، ان کے لیے اچھے بڑے جو ہے وہ قیمتی انعامات تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ انشاءاللہ اکنالج کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ آئیڈیا ہے کہ جو فلم فیسٹیول ہے وہ انشاءاللہ آج اناؤنس ہو جائے گا، اور اس کی ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اس کی تفصیلات اس کے اندر موجود ہوں گی، اس کے قواعد و ضوابط موجود ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو آج ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کی ایک میں چھوٹی سی تفصیل دوں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو بڑے کریٹیو ہو گئے ہیں اور وہ اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو چاہتی ضرور ہے لیکن ان کو کسی نہ کسی ٹریننگ کی، کسی نہ کسی لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کراچی کی آواز کو میکزیمم پھیلانے کے، ہر ایک کو کراچی اور اس کے حق کی آواز بنانے کے لیے ہم ان کو ٹریننگ کا بھی ایک ورک شاپ ہم اور ٹریننگ کا ایک وہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج جو ہے وہ ہمارے اناؤنس کر دیا جائے گا، اور ہمارے فیس بک پیجز پہ اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر رجسٹریشن فارم ہوگا، جس میں ہم بڑی تعداد میں ان لوگوں کو رجسٹر کرنا چاہیں گے کہ جو موبائل جرنلزم کہہ لیں یا سٹیزن جرنلزم کہہ لیں، جو اپنے موبائل فون کے ذریعے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، وی لاگ بنانا چاہتے ہیں، یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، کوئی اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، تو ہم نے ان کی ٹریننگ کا بھی بندوبست کیا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آگے جا کے ہم ایک بہت بڑا ایک پروگرام اناؤنس کریں گے، جس میں نہ صرف یہ کہ اچھی فلمز اور سلیکٹڈ فلمز یا جتنا میکزیمم ہو سکتا ہے اس کی اسکریننگ ہوگی، اسی دن ورک شاپ بھی ہوگی، اور اس حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زیر غور ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے تو اتنا کافی ہے. تفصیل البتہ جو ہے وہ طلحہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں تو وہ آپ کو پریزنٹیشن کے ذریعے تفصیل سے بتائیں گے. اچھا، جس طرح سے کہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق آپ نے اس کو، کہ جس طرح کہا گیا نا کہ اگر میرا دشمن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا دشمن اگر مجھ سے زمینی راستے پر وار کرے گا تو میں زمینی راستے سے اس کا دفاع کروں گا، اگر بحری راستے سے مجھ پر حملہ ہوگا تو بحری راستے سے، اور اسی طرح اگر فضائی راستے سے. تو آج کا جو دور ہے اس کے مطابق آپ نے ایک بڑا احسن اقدام اٹھایا ہے. گو کہ اس حوالے سے بہت زیادہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بڑی نکتہ چینی بھی رہی اور لوگوں نے بڑے سوالات بھی اٹھائے، لیکن یہ ہے کہ ایک کراچی کو اس کا حق دلانے کے لیے جو مضبوط آواز گونج رہی ہے اس میں سب سے توانا آواز ایک نظر آ رہی ہے. اگر اجازت ہو حافظ صاحب آپ کی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی، تو میں طلحہ شاہد کو انوائٹ کر لوں تاکہ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ حق دو کراچی کو کس انداز سے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کے لیے کامیاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر صاحب اور حافظ صاحب کی جانب آئیں گے. تھینک یو سو مچ جی. جماعت اسلامی کی طرف سے حق تو کراچی کو ایک کیمپین ہے جو مستقل طور پر ایک بہترین طریقے سے کراچی کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں جاری ہے. ساتھ ساتھ لوگوں میں لے کر آئیں گے، نوجوانوں میں لے کر چلیں گے. تو اس حوالے سے جو اس کی ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے ہم نے، جو ہم اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں، اس حوالے سے ایک حق دو کراچی کو کے عنوان سے شارٹ فلم کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم اپنی لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کراچی وہ شہر کے جو ملک کا سب سے زیادہ ریونیو، بلکہ اگر یہ کہیں کہ ملک سے زیادہ ریونیو دیتا ہے باقی کے، اور اس کو ریورسل میں صرف گڑھے ملتے ہیں، خستہ حال سکول ملتے ہیں، غیر معیاری صحت کا انتظام ملتا ہے. اس کے حوالے سے جماعت اسلامی نے ایک کانٹیسٹ کو پلان کیا ہے جس کے اندر کراچی کا وہ نوجوان کہ جو کراچی میں رہتے ہوئے کراچی کو اون کرتا ہے، کراچی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنا حصہ ملا سکتا ہے اور اس وی لاگ کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے کراچی کی آواز بن سکتا ہے. اسی حوالے سے اس حق دو کراچی کو شارٹ فلم کانٹیسٹ ہے، اس کے اندر مختلف عنوانات ہیں جو ہم نے، جس کے اوپر جماعت اسلامی مستقل کام کر رہی ہے، لیکن اس شارٹ فلم کانٹیسٹ کو براڈر وے میں ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. کراچی کا کوئی بھی ویلاگر، کراچی کا وائس وائبرنٹ کرے، وہ اس کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور کسی بھی کراچی کے ایشو کو جس پہ وہ اپنی وائس ریز کرنا چاہے، اپنی وائس ہم تک پہنچا سکتا ہے اور ہم اس کا بیریئر بن کے اس کی وائس کو ریز کریں گے انشاءاللہ. یہ بنیادی ایشوز ہیں جیسے ٹرانسپورٹیشن ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. ہماری کاؤنٹنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کاغذ کے 1.5 کروڑ کے شہر میں 3 کروڑ کی آبادی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا حق ہمیں چاہیے. تو اس ایشو کو اٹھانا چاہے کوئی تو اس کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح یہ اس کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے رجسٹریشن پورٹل ہے، اس کے ذریعے لاگ ان ہو کر رجسٹر ہوا جا سکتا ہے اس کانٹیسٹ کے اندر. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اس رجسٹریشن کے بعد جب ہم کنیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ تمام حضرات جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ رجسٹر ہو کے اس کے ذریعے ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر ڈفرینٹ فیلڈز موجود ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز کے حساب سے اس کو آپ رجسٹر کر کے آپ نے آپ کو اس میں انرول کر سکتے ہیں. اور اس کے اختتام میں یقیناً یہ صرف ایک کنیکٹیوٹی کا ذریعہ نہیں بلکہ کراچی کی آواز کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ کراچی کے جوان کو اپریشیٹ کرنے کا کام بھی جماعت اسلامی ہمیشہ کرتی ہے اور اس کانٹیسٹ کی ضرورت بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے اندر مختلف انعامات ہیں جو انشاءاللہ پھر فرسٹ سیکنڈ اور فردر پرائزز کے اندر لوگوں کو دیے جائیں گے. تو یہ پوری ایک اسکیم ہے جو کراچی کے شارٹ فلم کانٹیسٹ کے اندر انشاءاللہ کی جا رہی ہے، جس کے لیے آج اس کی اناؤنسمنٹ سیریمنی چل رہی ہے. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ طلحہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بتایا اور بڑی حوصلہ افزا ایک چیز یہ ہے کہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے ہی کوئی اس میں پرائز وغیرہ مل جائے تو بڑی ہوسٹنگ والی کیٹیگری ہے اس کو شامل نہیں ہے. اچھا، مطلب کراچی کی آواز اٹھانے والوں کو ہی نہیں شامل کیا آپ نے؟ اچھا
نہیں خیر یہ تو ایک ذرائع مذاق وہ تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو سیکھنے کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم الگ مل رہا ہے، اور جو لوگ اس کے اندر منتخب ہوں گے اور مختلف چیزیں دیکھیں، کہیں نہ کہیں حق کو جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کے اندر اگر آپ کا صرف نام ہی شمار ہو رہا ہوگا تو یہ سوچ لیں کہ دینی لحاظ سے بھی آپ کو کتنا اجر ہے اس کا، اور پھر خیر کہ اپنے شہر کی بھلائی کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ میں ذرا سا شکیل بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ کراچی کے حوالے سے آپ مختلف شارٹ فلمز بھی کرتے رہتے ہیں، مختلف میسیجز بھی دیتے رہتے ہیں، چاہے کتاب دوستی کا ہو، علم دوستی کا ہو، یا شہر کے حالات و واقعات ہیں۔ تو ایسے وقت کے اندر کہ جس وقت بالکل ایک اندھیرا سا نظر آ رہا ہے اور اس میں یہ ایک ہلکی سی ایک جو شمع نظر آئی، ایک جو روشنی نظر آ رہی ہے، روشنی کی کرن، تو یہ کتنا مفید ہوگا، اور کیونکہ آپ کا تو تجربہ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا ایک گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہ وہ کس طرح سے اپنی فلمز کو بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں، پلیز۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ نعمان بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب جو دور ہے، جیسے آپ نے بھی سلمان بھائی سے کہا تھا کہ یہ جو دور ہے اس جماعت اسلامی نے یہ اسٹیپ جو اٹھایا ہے کہ ہم ہر مقام پہ لڑیں گے، تو اب یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ایک طریقے سے فائٹ کرنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حق دو کراچی جو یہ ہمارا چل رہا ہے، تو حق دو کراچی کو اس کے حوالے سے یہ جو پلیٹ فارم آپ لوگوں نے جو لانچ کیا ہے اس کو مطلب نہایت ہی اچھا ضرورت تھی اس پلیٹ فارم کی، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی اس لیے ضرورت تھی، پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہے، ہر بندہ پام پہ چل رہا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹی وی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو دیکھ رہے ہیں، مطلب اب ٹی وی باکس لگا کے یا انٹرنیٹ اور اینڈرائڈ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ شارٹ فلمز کے ذریعے اس کیمپین کو بہت آگے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کراچی کا جو جتنے مسائل ہیں وہ کراچی کے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، وہ کراچی کے باہر کے جو ہمارے دوسری سٹیز ہیں ان لوگوں کو شاید اتنے اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمیں کیا کیا پرابلمز ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو ہم ہمارے دوسری سٹیز سے بھی وہ معاملات پہنچیں گے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، ٹھیک ہے نا، ہماری اور دوسرے سٹیز کے علاوہ دنیا بھر میں بھی ان معاملات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ پازیٹیوٹی تو ٹھیک ہے، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، تو یہ تمام پروگرامز، یہ تمام شارٹ فلمز میں ہم پازیٹیو ایسپیکٹ دکھاتے ہوئے بھی ہمارے پرابلمز دکھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پرابلمز ایکچولی بہت سارے ہیں۔ ہمارے یہاں جس طرح کہ آپ لوگوں کی کیمپین ہے کہ ہم 1.5 کروڑ نہیں ہیں، ہم 3 کروڑ ہیں، اوبویسلی اب دیکھیں نا کہ اگر صرف اس پر ہی فلم بنانے جائیں تو لاکھوں فلم بن جائیں گی، اتنے سارے پرابلمز ہیں اس کے اندر کہ ہم بھائی 1.5 کروڑ نہیں ہیں، ہم 3 کروڑ لوگ ہیں، تو ہمیں اتنا ہی ریونیو چاہیے، اس شہر کو اتنا ہی پیسہ چاہیے جو 3 کروڑ پہ خرچ ہو۔ ہم 1.5 کروڑ کے حساب سے ہمیں ریونیو مل رہا ہوتا ہے، ہمیں جو بھی ہوتا ہے ٹیکس ہم 3 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ چلے مسئلہ یہ بھی سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اس کے حساب سے بھی نہیں مل رہا۔ تو بہرحال یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے آپ لوگوں کا، اور اس کی نہایت اشد ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، بہت فروٹفل ہوگا۔ دیکھیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ شاید ہمیں بہت زیادہ ہائی فائی کیمرے یوز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم موبائل فون پہ بھی یہ بنا سکتے ہیں، اور موبائل فون تو مطلب آج ہمارے پاس جو عام لوگوں کے پاس بھی اتنے اچھے موبائل فون ہیں جن کی ویڈیو کوالٹی بہت اچھی ہے، وہ HD بھی ہیں، 4K بھی ہیں، تو ہم اس پہ بنا سکتے ہیں۔ اور ایک نارمل سا ہم نے ٹرائیپوڈ لیا اور ایک نارمل سا مائک لیا سوری، اس پہ شوٹ کیا، اور ایڈٹ کے بہت چھوٹے سے بہت مطلب فری ڈاؤن لوڈ والے سافٹ ویئر موجود ہیں۔ تو جو لوگ بناتے ہیں انہیں تو تمام چیزیں پتہ ہے، جن لوگوں نے آج تک ویڈیوز نہیں بنائی ہے وہ موبائل پہ شوٹ کریں، چھوٹے سے ٹرائیپوڈ پہ اپنے موبائل کو رکھیں اور ایک چھوٹا سا ایک مائک لے لیں، بس شوٹ کریں، اور ایڈٹ کے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں اس پہ اس کو ایڈٹ کریں، بہت اچھی چیز بن سکتی ہے۔ اسٹارٹ آپ لیں گے تو پہلی فلم ہو سکتا ہے تھوڑی سی ہلکی بنے، دوسری فلم اور اچھی بنے گی، تیسری اور زیادہ اچھی بن جائے گی۔ کراچی کے 4 علاقوں کو وزٹ کیا، اور چاروں علاقوں کو لے کر میں اگر 4 مختلف فلمز بنائی تو میری چاروں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، یا کوئی ایک فلم کو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ انہوں نے بھیجنا شروع کر دی، تو پھر آپ اس کو کس طرح سے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے اس پہ تو کوئی قید نہیں لگائی، اچھا ہے کسی کے پاس مٹیریل زیادہ ہے، کسی کے پاس ٹیلنٹ زیادہ ہے،
وہ زیادہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں پابند کریں. اور بالکل ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی ہی دی ہوئی چیزوں میں کمپٹیشن پیدا کریں گے اور ہمیں آسانی ہوگی ان کی بیسٹ چیز سلیکٹ کرنے میں. اوبویسلی اگر وہ پہلے نمبر پہ وہی آئیں گے تو دوسرے نمبر پہ کوئی ہو. لیکن یہ جو ہے وہ بہت زبردست بات ہے. اور شکیل بھائی کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ایک اور بات بہت اہم ہے کہ ہم یہاں پر شکیل بھائی بھی ہیں اور آج تو صرف ایک اس کا یوں سمجھیں کہ آغاز ہے. ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جیوری ممبرز میں بھی اور بہت سارے لوگ ہوں گے. اور شکیل بھائی کی طرح کئی ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو لوگوں کی مدد کا یعنی ہم آج یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ان کو اس فلم بنانے میں کسی طرح کی کوئی سپورٹ چاہیے یا کوئی مدد چاہیے یا کوئی ٹپ چاہیے یا کوئی جو بھی آپ اس کو کہہ لیں چھوٹی کی کوئی ٹریننگ چاہیے تو اس کے لیے بھی لوگ اویلیبل ہوں گے. آئیڈیشن میں ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو فلمنگ کے اندر اور کئی چیزوں میں کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح سے بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے. اچھا احسن, میں آپ کے پاس حافظ صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ کا بڑا تجربہ رہا, آپ کراچی بھی اور کراچی سے باہر بھی مختلف ویڈیوز بھی, تو ایک جب کمپیریزن ڈرا کرنے کی بات آتی ہے جیسے 1.5 کروڑ اور 3 کروڑ کی بات انہوں نے کی, یہاں پر ہماری جو کوشش ہے مطلب جو جماعت اسلامی کی بھی کوشش ہے یا ہم تمام بھی موجود ہیں, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسائل سے مصائب پر نہ جائیں, ہم مسائل سے وسائل تک کا سفر طے کر سکیں کسی طرح سے, تاکہ کراچی کو کچھ بہتر دکھایا جا سکے. کیونکہ آنے والا ایک جو ٹورسٹ بھی ہے نا, وہ بھی ایک عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کس جگہ آ گیا ہوں, میں کہاں پر پہنچ گیا ہوں. وہ اگر پنجاب کے راجن پور سے ہو کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں کے حالات بہت بہتر ہیں, آپ کے حالات بدتر ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس معاملے کو یا تو ویڈیو کی شکل میں اٹھانے جا رہے ہیں یا مثال, کیونکہ آپ کا ایک ڈیبیٹ سے بھی تعلق رہا, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, اسامہ بھائی اپنے دور کے بڑے شعلہ بیاں مقرر بھی رہے, تو نہیں ابھی بھی بنیاد بالکل ہیں, میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ خطابت کے جو جوہر تھے اور اب اس سے کیا کہتے ہیں ایک فلم تک, تو اس میں کانٹینٹ کے اندر آپ کے لفظوں کا چناؤ اور کس طرح سے اثر ڈال سکتا ہے تھوڑا سا. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا. اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ ورچوئل پریس کانفرنس رکھی ہے, یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا بہت تیزی سے ڈیجیٹل دور کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو سارا مین اسٹریم اور جو ہمارے کنونشنل بہت سارے طریقے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے, جیسے کہ اس کی ایگزامپلس ہم نے دیکھنے کو روز بروز کچھ نہ کچھ صورت میں مل ہی رہی ہے. اسی کو کنیکٹ کرتے ہیں جو کیمپین ہے. ایک تو دیکھیں سب سے پہلے جب میں نے اس کے بینرز دیکھے نا شہر میں مختلف جگہوں پہ, جماعت اسلامی نے مختلف جگہوں پہ جو اس کے بینرز لگائے ہوئے تھے, تو اس کا جو ٹائٹل ہے نا حق دو کراچی کو, وہ اتنا سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کسی اور چیز کی وضاحت کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اور شاید کچھ لوگ اسے سیاسی نعرہ سمجھ رہے ہوں, لیکن یہ سیاسی نعرے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کراچی آئٹ کے دل کی آواز ہے, کیونکہ حقوق تو بھائی کسی کو نہیں مل رہے. جو لوگ بھی یہ اس وقت ورچوئل پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ بعد میں دیکھیں گے یا جو وہ بینرز وغیرہ کے سامنے کبھی ان کا اس طرح سے انہوں نے پڑھا, اس کو دیکھا ہو, تو ایک چیز طے ہے کہ اندر سے وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا شخص ہو, اس کی سیاسی وابستگی جہاں سے بھی ہو, کم از کم ایک بات ضرور آتی ہوگی کہ ہاں یار حقوق تو ویسے بھی نہیں مل رہے. تو یہ بات تو ایک تو یونانیمس ایک بات ہے کہ کراچی کے لیے بھائی ہمیں تو حقوق چاہیے. اگر آپ کسی دوسرے کا بھی آپ بعد میں سوچتے ہیں, پہلے تو آپ اپنے گھر کا سوچتے ہیں نا. تو اگر آپ گھر میں بھی دیکھیں تو آپ صبح اٹھتے ہوں گے, یا تو اس میں صبح جیسے آپ کے گیس نہیں آ رہی ہوتی ہوگی, یا آپ دیکھتے ہوں گے کبھی پانی کا مسئلہ ہوگا, ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ کہیں پانی آ رہا ہے, کہیں پورا ہفتہ گزر جاتا ہے پانی نہیں آ رہا ہوتا, واٹر ٹینک آپ ڈلوا رہے ہوتے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ بجلی نہیں آ رہی, کہیں پر وہ صفائی والا نہیں آ رہا, کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ آپ کراچی کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں, آپ کو ان تمام مسائل کا سامنا ہے. سر اب سارے کا ایک ساتھ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. مسائل کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب تو اگر آپ اس کو گننے بھی بیٹھے نا, جیسے شکیل بھائی تو مردم شماری کی صرف بات کر رہے تھے, یہ تو بہت بات کی چیز ہے. آپ بنیادی اگر نیسیسٹیز کی بات کریں تو وہ بھی کراچی والوں کو تو کم از کم نہیں مل رہا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو ہر آنے والا دن نا ان کا کسی نہ کسی بہتری کی طرف جا رہا ہے, لیکن ہم لوگوں کا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ شاید وہ بیکورڈ کی طرف, ہمارا ریورس گیئر لگا ہوا ہے ابھی تک, اور وہ مزید ہم پیچھے کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ابھی میں سائٹ ایریا
میں موجود تھا کوریج کے لیے, تو وہاں پہ لوگوں نے مثال دی ایگزیکٹلی کہ بھائی یہ جو جگہ ہے یہ تو منچو داڑو سے بھی بدتر ہونے لگی ہے. شاید منچو داڑو والا جو شہر تھا وہاں پہ لوگ تھوڑا ڈیولپڈ تھے, جب بھی تھوڑا بہت چیزیں انہوں نے کر لیں, لیکن یہاں تو معاملات اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو بات ہو چاہے انفراسٹرکچر کی, بات ہو چاہے کنسنسس کی, یا جس بھی حوالے سے آپ کراچی کے حوالے سے بات کریں, تو یہ بات تو طے کہ حقوق کی ضرورت ہے. اب رہی بات اس کی, ہم نے دیکھیں سیاسی نعرے لگا کے بھی دیکھ لیے, ہم نے جلسے بھی کر کے دیکھ لیے, ہم نے دھرنے بھی کر کے دیکھ لیے, اگر اثر نہیں ہو رہا یا وہ چیز شاید ماسز تک اس طرح نہیں پھیل رہی, سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں اس کا پارٹ بن جاتے ہیں, تو یہ جو ڈیجیٹل کیمپین شروع ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ اچھا سٹیپ ہے کیونکہ اس میں آپ ماسز کو انگیج کر سکتے ہیں. شارٹ فلم کی صورت میں اس کو ہائی لائٹ کرنا, اچھا دنیا بھر میں آپ دیکھیں اگر کسی کا تعلق کسی پارٹی سے بھی نہیں ہے نا, یا آپ اس کیمپین پہ بھی اگر کام نہیں کر رہے, تو آپ دیکھیں لوگ ویسے بھی اپنی ڈاکومنٹریز شارٹ فلمز بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کا کوئی اس طرح ہوگا نا, کوئی کنٹروورشل چیز ہوگی, وہ ویسی سامنے ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور اس کو آسکر ایوارڈ بھی مل جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے, ویسی چیزیں نظر میں نہیں آئیں گی, آپ بے شک لاکھ اچھی چیزیں دکھانے کی کوشش کریں, لیکن جہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی وہ اس کو ایوارڈ بھی مل جائے گا. تو خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن وہ تمام ولاگرز, وہ اسپائرنگ ولاگرز, وہ انسٹاگرامرز جو سارے روز ویڈیو کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ویژول کانٹینٹ میں اسٹل اٹ از سم تھنگ دیٹ از ویری اپیلنگ. اور یہاں پر بھی آپ نے مختلف ولاگرز کو انوائٹ کیا ہوا ہے, تو ان کو بھی اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ جو ویژول اپیلنگ کانٹینٹ ہوتا ہے اتنی شاید اثر آپ کی بات میں نہیں ہوتا, اتنے زیادہ ماسز تک وہ چیز نہیں جاری ہوتی اس طرح. تو کانٹینٹ کا بھی ایک یہ فرق ہوتا ہے. تو جتنا اچھے طریقے سے, اچھے انداز میں آپ اپنے ویڈیو کے اندر اس ایشو کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں, اتنا میرا نہیں خیال اور کوئی میڈیم آج کل کے دور میں اویلیبل ہے. ہر کوئی یوٹیوب چلانا جانتا ہے, ہر کوئی چاہے اس کا چینل نہ ہو, کانٹینٹ کریٹر نہ ہو, لیکن وہ دیکھتا ضرور ہوگا. تو کانٹینٹ کریٹرس کے لیے بھی ایک بڑی اپرچونیٹی ہے. وہ لوگ جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم پروفیشنل لیول پہ کس طرح کام کریں, کیمرہ ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے, مائک کہاں ہونا چاہیے, ایڈٹ کیسے کرنا ہے, ایڈٹ کے بعد پھر اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے, پھر اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو آڈینس تک پہنچانا کیسے, میں سمجھتا ہوں اگر وہ اس کیمپین میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے شارٹ فلم میں, تو وہ یہ تمام چیزیں بھی اس کو سیکھنے کو ملیں گی. وہ پورے اس فیز سے گزرے گا اور اس کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ پریکٹیکلی کچھ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تھیوری سے ہٹ کر, تو پھر آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے ٹریول بلاگنگ شروع کی یا یوٹیوب پہ کانٹینٹ بنانا شروع کیا, تو ایک علاقہ کراچی میں ایسا بھی ہے کہ جہاں جب میں نے کیمرہ نکالا تو پیچھے سے کسی کا پروٹوکول گزر رہا تھا, میں نام نہیں لے سکتا اس شخصیت کا, تو وہ پروٹوکول گزر رہا تھا اور مجھے باقاعدہ آ کے جو ان کے کمانڈوز وغیرہ تھے انہوں نے آ کے میرا کیمرہ وغیرہ چھین لیا. انہوں نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں آپ ریڈ زون میں اس وقت موجود ہیں, یہاں پہ آپ کیمرہ نکال کے کھڑے ہیں اور اس طرح شوٹ کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ پیچھے سے پروٹوکول گزر رہا ہے اور آپ لگے ہوئے. میں نے کہا یار میں تو اس لیے شوٹ کر رہا تھا, بڑا اچھا ویو آ رہا تھا, آپ کی گاڑیاں نکل رہی ہیں انڈر پاس میں سے, ساری سیاہ رنگ کی گاڑیاں ایک کے پیچھے ایک ہے, اور یہ وہ بولے آپ کو ہم دکھاتے ہیں, دوسرا رخ بھی دکھاتے ہیں, آپ آئیے ہمارے ساتھ. تو یہ آپ جب پریکٹیکلی ظاہر ہے جب آپ شوٹ کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو بہت ساری اور چیزوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے اور پھر کیسے چلنا ہے. تو آج کل کے جو نئے لوگ ہیں, چاہے وہ ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پر ہوں, وہ یوٹیوب پر ہوں, وہ انسٹاگرام پہ ہوں, تو ان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے اور پرائزز بھی موجود ہیں. تو میں تو ان سے ارج کروں گا کہ ضرور وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ اچھے انداز میں آپ اپنے علاقے کے مسائل لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. اور دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے, ہو سکتا ہے آپ نے وہ ویڈیو صرف کمپٹیشن کے لیے بھیجی ہو, لیکن اس کی مدد سے آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور لوگ ہوش کے ناخن لے لیں جو نہیں لے پا رہے. تھینک یو جی. احسن, بہت اچھے انداز سے آپ نے ایک ڈیجیٹل ایرا کے حوالے سے بھی بات کی. اچھا بنیادی حقوق کی جو آپ نے بات کی, میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس صرف اس حوالے سے آنا چاہ رہا تھا. اسامہ بھائی, سلسلہ یہ ہے کہ جس دور میں تقاریر اور مباحثے اور جلسے کراچی کی ایک رونق اور شان سمجھے جاتے تھے, جہاں پر قائل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی, تو آئین پاکستان کا حوالہ دیا جاتا تھا, بنیادی حقوق کی بات کی جاتی تھی, جو آئین کے تقریباً 30 سے زائد آرٹیکلز ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو وہ کتنا زیادہ سپورٹیو ہو سکتے ہیں. ایک چیز مجھے شاید مسنگ لگی میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کے تمام نعروں میں ان کے حوالے تھوڑے سے مسنگ نظر آئے, تو اس کی کوئی خاص وجہ, اور یہ کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے ولاگرز ہیں یا ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کے لیے کتنا مفید ہوگا؟ جی دیکھیے, بہت سادہ بات ہے کہ آئین کی جو تفصیلات ہیں, جو قوانین ہیں, عام آدمی کو اس کی کیا سمجھ میں آئے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ آئین میں تمام انسانی حقوق جو کسی کو میسر ہیں وہ دیے گئے. تو ہم تو چونکہ ایک پولیٹیکل موومنٹ لے کے چلتے ہیں, تو اس میں ٹیکنیکل جو پہلو ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک خاص سطح پہ ان پہ بات ہوتی ہے نا. عوام کو تو ایک عمومی بات یہ معلوم ہے کہ اس پاکستان کے آئین کو اس کی جس سیاسی قیادت نے بنایا ہے, اس نے وہ سارے انسانی حقوق دیے ہیں جو کسی انسان کو انسان ہوتے ہوئے ملنے چاہیے.
یہ موٹی سی بات ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور سر جو یہ جو حق دو کراچی اس کی جب بات کر رہے ہیں اور جو ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر کی جیسے ابھی انہوں نے بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بولنے کا فن جانتا ہے وہ ویژول کو ایکسپلین کرنے میں اس کو مدد ملے گی یا اس کے لیے تھوڑا سا اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ دیکھیے, بولنے کے ساتھ حصہ بن جاتے ہیں تو وہ اس میں چار چاند لگاتے ہیں, اور وہ اس دکھ اور اس درد کی گہرائی کو بڑھا دیتے ہیں, اور وہ اس کے اندر اس دکھ کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں, ابلاغ کی, کمیونیکیشن کی, محسوسات کی, یکجہتی کی, جو کچھ گزر رہی ہے اس کے اظہار کی. تو یہ جو اظہار ہے, جذبات کے بارے میں بتانا, جو گزر رہی ہے اس پر بولنا, یہ انسان کا بہت بڑا اثاثہ ہے, طاقت ہے, اور اس پہ پورے کراچی کے تمام نوجوانوں کو پوری قوت کے ساتھ, پوری صلاحیت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے, تاکہ وہ اس اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ایک کنٹریبیوشن جو ہے اس میں کر سکیں. اچھا, اسی دوران ہمارے ساتھ کراچی وائنز کے دانیال شیخ بھی, وہ بھی آئے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بھی سر راستوں. اچھا, اور ان کے ساتھ ساتھ شہریار شوکت صاحب جو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو بھی خوش میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں, کیونکہ یہ بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو میری نظروں سے پوشیدہ تھے, بس یہ گمشدہ نہیں تھے یہ. اچھا ماشاء اللہ. دانیال, آپ کے پاس میں آؤں گا کیونکہ بیسیکلی آپ لوگ تو ایک ٹرینڈ سیٹر مانے جاتے ہیں کچھ حوالوں سے, کچھ ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں, کچھ کہیں پہ مسائل کو بھی اور کہیں پہ ایک طنز و مزاح کو بھی آپ لوگ لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو مزاح اور مسائل اور ان کو ایک خوبصورت انداز سے سامنے لانا, تو آج جو ایک تو پہلے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے ایک کوشش یہ کی گئی کہ جو حق دو کراچی ایک کیمپین ہے کہ کراچی میں جہاں مردم شماری ہے اس کا ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو کراچی میں بنیادی مسائل ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ راستے میں آپ کو گڑھوں نے اور کیا کہتے ہیں کہیں پہ روڈز نے اور اس کے علاوہ ٹریفک اور دیگر مسائل نے آپ کو وہ کیا, تو اس کے حوالے سے ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان تک پہنچائی جائے جو شاید سننے سے بالکل قاصر نظر آ رہے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام کتنا احسن ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جانب سے کیا وہ تجاویز ہیں کہ جو ان کے لیے مفید ہوں گی کہ وہ اس انداز سے اپنی ویڈیوز کو تیار کریں کہ لوگ جو ہیں وہ ان مسائل سے آگاہی بھی حاصل کریں, اور ہمارے ایوان بالا اور ایوان اقتدار میں جو براجمان ہیں لوگ, تو ان کو بھی تھوڑی سی شرم دلائی جا سکے. بہت بہت شکریہ, بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے کویشچن کیا مجھ سے. اچھا, جہاں تک کراچی وائنس کی بات ہے نا, ہمیں کام کرتے ہوئے 7 سال ہو گئے, اور ہم نے نام اس کا رکھا ہی کراچی وائنس تھا, کیونکہ اسٹارٹ میں ہم لوگوں کو جو مسائل دکھتے تھے نا, وہ ایک تو ہماری عمر بھی زیادہ نہیں تھی, تو اس وقت وہ فنی لگتے تھے مسائل نا ہمیں بہت نا, ٹھیک ہے, چاہے وہ بیگرز آتے ہیں, بھکاری آتے ہیں, تو بیکاری بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کا, لیکن ہم نے اس کو فنی طریقے سے دیکھا, ٹائپس آف بیگرز بنا دی. پھر موبائل اسنیچنگ کے اوپر ہم نے بنائی تو پھر ٹائپس آف موبائل اسنیچرز بنا دی. پھر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ 2 بائک والے ایک ساتھ کھڑے ہیں, تو دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں کہ یار تو میرا موبائل چھینے گیا, تو دونوں عام لوگ ہیں, لیکن آپ ڈر رہے ہوتے ہو کہ یار یہ جس طرح رکا ہے نا یہ میرا موبائل چھین لے گا. تو اینڈ اس کا یہ تو ہوا تھا کہ دونوں نے موبائل دے دیا ایک دوسرے کو, بول رہے نہیں یار آپ عام بندے ہیں. تو کیا کہ یہ مسائل ہیں, یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے, لیکن ہم نے اس کو جب انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے لے کر کے تھوڑا انٹرٹیننگ کر دیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہنستے بھی ہیں, اس ویڈیو کی ریچ بھی بڑھتی ہے, لیکن جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ بھی ہے. تو اس طرح سے اس فارمولے کے تھرو ہم نے اس کو کام کیا, اینڈ دین پھر الحمدللہ آج آپ کے سامنے, اور ہم لوگوں نے ہر مسئلے کو ٹیپ کیا کراچی کے نا. ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی, کراچی ان پیرل یونیورس. اس کا مطلب یہ کہ کراچی جو ہے نا ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں پر الٹا ہو گیا سب کراچی کا نا, کراچی کی اچھی چیزیں بری ہو گئیں, بری چیزیں اچھی ہو گئیں. تو وہ ہم نے بنایا کہ کراچی میں جو ہے کچرا غائب ہو گیا, پھر دوسری طرف جو ہے کراچی والے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ آپ کو بچانے کے لیے بھی آتے ہیں. تو ہم نے اس کا الٹا کر دیا کہ بھائی کوئی آ ہی نہیں رہا بچانے کے لیے, اور بندہ بائک کے اسٹینڈ کھل کے جا رہا ہے اور ایک بندہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو,
وہ بائک والا اس کو بول رہا ہے یار اسٹینڈ میرا کھلا ہوا ہے، تم مجھے بول کیوں نہیں رہے یار کہ اسٹینڈ اوپر کر لو. کہہ رہا ہے یار یہ پیرالل یونیورس ہے، یہ کراچی اوریجنل والا نہیں ہے. سو خیر اس طرح سے ہم لوگوں نے اس ویڈیو کو بنایا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے تو ایک تو یہ فارمولا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی طنز و مزاح کے ساتھ آئیں، تھوڑا سا سرکیزم لے کر آئیں، تھوڑا سا سرکیسٹک ہوں، اور سیریس بات کو نا تفریحی انداز سے آپ کر سکتے ہیں. یا تو پھر آپ اچھا اس وقت جو ہے نا ہم لوگ اس طرح سے کیا کرتے ہیں، لیکن اب میری نیچر بھی اچھا آپ کی جب عمر بڑھتی ہے نا تو آپ کا کانٹینٹ اور نیچر سب ایوالو ہوتا ہے. تو اب میری نیچر اتنی سیریس ہو گئی کہ اب مجھے غصہ آتا ہے، اب میرا دل نہیں کرتا اس کے حوالے سے نا کوئی تفریح کرنے کا. میرا دل نہیں اچھی بات تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ بہت سیریس بات کرتے ہیں نا تو وہ عام انسان تک بہت آسانی سے پہنچ نہیں پاتی، اسپیشلی بچوں تک، اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے ہر مسئلے کو. تو بات یہ ہے کہ اب میں سیریس ہو جاتا ہوں تو میں فیس بک پر اور یوٹیوب پر بڑی سیریس باتیں کر جاتا ہوں اور غصہ بھی آ جاتا ہے بہت زیادہ. لیکن پھر ہم لوگ پھر دوبارہ سے اسی کراچی وائنس کے زون میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں یار اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا تفریحی انداز دینا ضروری ہے. تو یا تو آپ تفریحی انداز میں بات کر سکتے ہیں یا تو سیریس میں بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا، اگر آپ کے پاس ڈرون کیمرہ نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے پاس سونی کے A67 اور A6500 نہیں ہے، A73 نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آڈیو کوالٹی بہت اچھی نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ ایک ویلیو ہے، پروڈکشن ویلیو ایک ایڈ کرتی ہے. کوئی بندہ اگر آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو بہتر لگتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کانٹینٹ از دا کنگ. کانٹینٹ یا ہے، باقی ساری چیزیں ایک الگ نکھار پیدا کرتی ہیں آپ کی ویڈیو کے اندر نا، لیکن کانٹینٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. چاہے تفریحی انداز میں اس کو آپ شوٹ کریں، اس کی سٹوری بنائیں، یا پھر سیریس طریقے سے بنائیں. اٹ آل ڈیپینڈز آن یو. اور آپ کے علاقے میں جو بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے جس کی آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ہے، تو اگر جو چیز آپ کے دل کے قریب ہے نا اس حوالے سے آپ نے سٹوری بنانی ہے اور اس حوالے سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. بہت زبردست انداز سے اور بڑا ڈفرینٹلی. اور اب جس طرح آپ نے کہا نا، مجھے وہ ایک شاعر کا وہ ایک قطعہ یاد آ گیا. انہوں نے لکھا تھا کہ جبر کی دھوپ سے تپ کر جو نکل جاتے ہیں ان کے قدموں تلے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. کل بھی مایوس نہ تھے آج بھی مایوس نہیں، حوصلہ شرط ہے حالات بدل جاتے ہیں. تو یہ اب حالات اور واقعات کی بات ہے، لیکن اب ان کو بدلنے کے لیے بھی کچھ کوشش کرنے کی بات ہے. اور حافظ صاحب جس طرح سے دانیال نے ایک بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ اپنی ویڈیوز کو مزید دلچسپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. جی جی. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیشہ آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ کراچی کے رہائشی ہیں نا تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے اپنے مسئلے کو بتانے کی. اینڈ دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی فار یو. آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی فون ہے، کوئی بھی کیمرہ ہے، آپ نے اس حوالے سے مسئلے کے حوالے سے ویڈیو بنانی ہے، لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ. یہ کمپٹیشن جیتنے کے لیے نہیں، صرف یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے. کیونکہ میں خود ذمہ داری فیل کر رہا ہوتا ہوں اکثر و بیشتر کہ یار یہ مسئلہ اس شہر میں ایگزسٹ کرتا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں تک پہنچاؤں. تو آپ کے پاس اس وقت بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ جماعت اسلامی کا، ٹھیک ہے. آپ ویڈیو بنائیں گے، یہاں پر ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے. وہ مسئلہ لوگوں کی نظروں تک پہنچے گا تو آپ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیتنے کے لیے نہیں، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. نہیں بہت زبردست. حافظ صاحب ان شارٹ بس آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح دانیال نے بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر دیں، سر آپ کی آواز تو ٹاک شوز میں بھی اور دیگر پلیٹ فارمز میں بھی گونجتی نظر آتی ہے. تو اب اس گونج کو سر اس فلمنگ اور اس سارے پیرائے میں کس طرح سے سوچ رہے ہیں سر؟ آگے بڑھتا وقت نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ سب لوگوں کا، آپ لوگوں نے آج یہ ورچوئل پریس کانفرنس ہے نا اس کا نام، ہاں اس کو مطلب یہ بہت آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا یار ہم اس کا اسائنمنٹ کرتے ہیں، میں نے کہا یار اسائنمنٹ کیا تو پھر ڈیجیٹلائز کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے نا اس کو اس طرح لے کر چلیں. اور آج مجھے خوشی ہے کہ آپ سب لوگوں نے بہت ہی اچھا اپنا جو ہے وہ اظہار خیال کیا ہے. یہ آئیڈیا ہمارا جو ہے نا بس سمجھ لیں بعض اوقات ایک اچھی چیز جو ہے نا اچانک سے بھی آ جاتی ہے. جب آپ کام کر رہے ہوں، جد و جہد کر رہے ہوں، تو آپ مختلف زاویے دیکھتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے لوگوں کو انوالو کریں، اور مقصد آپ کا اچھا ہو، نیک ہو، اور لوگوں کے مسائل کو بیان کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے حل کی جد و جہد ہو. تو اس میں بہت ساری کر رہے تھے کراچی کی مردم شماری پر، کہ جس طرح آپ لوگوں نے بتایا کہ ہماری آبادی تو اب 3 کروڑ سے کہیں زیادہ، اور اس کو بھی 1.5 کروڑ کا شو کر کے آپ اس کے منصوبے بنا رہے ہیں اور نمائندگی دے رہے ہیں، تو اس سے ہمیں کتنا مسئلہ ہو رہا ہے. یا کوٹا سسٹم
غیر معینہ مدت کے لیے اس گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے لگا دیا. پہلے کسی نے بھی یہ جرت کم از کم نہیں کی تھی، 10-10 20-20 سال کے لیے کرتے تھے. اسی طرح سے ملازمتیں نہیں مل رہی کراچی کے نوجوانوں کو. اسی طرح سے جو ہے وہ گڑھے اور کھڈے اور پانی کی عدم دستیابی اور کچرا، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک فیچر بن گیا کراچی کا. تو ان سب چیزوں پہ جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ یار اس میں یوتھ کو کیسے انوالو کیا جائے، یا ان لوگوں کو کہ جو ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق ہیں اور مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو پھر یہ اسی وقت یہ ذہن میں آیا کہ یار ہم ایک کمپٹیشن کریں، کانٹیسٹ کریں، اور اس میں سب کو انوائٹ کریں کہ آپ شارٹ فلم بنائیں. اور میں دانیال کی بات سے بہت متفق ہوں کہ دیکھیں کوالٹی بہت امپورٹنٹ چیز کا نام ہے، یقیناً جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جتنے گر جس کو آتے ہیں وہ اس میں استعمال کرے. اور بہت سیکھ رہے ہیں لوگ، لرن کر رہے ہیں اپنی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ محنت کرنا، مختلف جگہوں پہ جانا. لیکن جو آئیڈیا اور کنٹینٹ ہے نا، اس کا کوئی پیرالل نہیں ہوتا. آئیڈیا اور کنٹینٹ آپ کا اگر ایسا ہو اور آپ کی فلم ہلتی بھی ہوگی نا، تو میں کم از کم، اگر مجھے آپ جج بنائیں گے جو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، لیکن اگر مجھے جج بنائیں گے تو میں اس آئیڈیا کو اور کنٹینٹ کو اہمیت دوں گا اس کے مقابلے میں کہ کسی کی فلم بہت اچھی ہو لیکن اس کے پاس کنٹینٹ نہ ہو. سکھائیں گے تو بعد میں آپ، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا یہ جو ٹیلنٹ ہے نا، خاص طور پر یوتھ کا، ویسے تو ہم نے اس میں کوئی اس کو لمیٹڈ نہیں کیا کہ صرف یوتھ ہی اس میں، آپ زیادہ عمر کے لوگ بھی اس کام کو کرتے ہیں تو وہ کریں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی یہ جو تحریک ہے، یہ تحریک کوئی ایک پارٹی پالیٹکس والی تحریک نہ ہو، بلکہ یہ ہر کراچیائٹ کی آواز بنے اور سیریس آواز بنے. تو میں انوائٹ کرتا ہوں آپ لوگ سب کے بہاف پر کراچی کے ہر فرد کو، اور اس میں خواتین بھی، اس میں مرد بھی، اس میں اسٹوڈنٹس بھی، لڑکے لڑکیاں سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ مسائل کو لیں، ان مسائل کے اوپر ایک اچھا کنٹینٹ ڈیولپ کریں، ایک اچھا آئیڈیا لے کر آئیں. ہم نوحہ نہیں پڑھنا چاہتے کہ ہم کراچی کا بس نوحہ پڑھتے رہیں، نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسئلے کا اظہار ضرور ہو، اس کی سیریسنس ضرور ہو، اس کے اندر جو ایک صدمہ ہے وہ ضرور بیان کیا جائے، اس کے اندر جو ایک تکلیف ہے، دکھ ہے، اس کو ضرور بیان کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. میں اگر گڑھوں کو فیل کرتا ہوں روز، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر چنگچیوں پہ سفر کر رہے ہیں، تو یہ دکھ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اور ہم پورے پاکستان میں ریورس میں کیوں جا رہے ہیں اور پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اس دکھ کو ضرور محسوس کریں، لیکن پھر آپ اس کے اندر اس کا بھی اظہار کریں کہ کیسے قوت بننا ہے، کیسے حق لینے کے لیے جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی قوت کے اندر ڈھلنا ہے. تو جب تک لوگوں کے اندر یہ دائیا نہیں ہوگا نا، تو مایوسیاں تو پھر مزید خراب کر دیتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں کا اظہار آپ کے جو ہے نا ان ویڈیوز میں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری جماعت اسلامی اس کیمپین کو لے کر چل رہی ہے، اس میں بہت بڑے پیمانے پر اب بہت ہر واک آف لائف کے لوگ انوالو ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا جو ہم نے ریفرینڈم کیا، تو انڈسٹریلسٹ جو عام طور سے ان حالات سے بالکل لا تعلق رہتے ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے، اپنی انڈسٹری چلانی ہوتی ہے. اگر کسی طبقے نے سب سے زیادہ ویلکم کیا تو انہی لوگوں نے کیا ہمیں، اور ہمیں ہر انڈسٹریل زون نے بلایا اور وہاں پر لائن لگا کر انہوں نے جو ہے وہ ریفرینڈم میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ریفرینڈم نہیں تھا، بلکہ ایک پارٹی ریفرینڈم تھا، لیکن چونکہ کراچی ایشو تھا اور وہ لوگ اس بات کو دیکھتے تھے. پھر ہم وکلا کے پاس گئے، جن کو تو ظاہر ہے دوسرے لوگ پرسیپشن رکھتے ہوں گے کہ انہوں نے تو صرف جو ہے وہ کیسز ہی لڑنے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں وہاں ہم نے سٹال لگایا، لائن لگا کر جو وکیل تھے نا وہ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے اس کے اندر. پھر ہم تعلیمی اداروں کے اندر گئے تو ہمیں یوتھ نظر آئے جنہوں نے اس کو جو ہے وہ، اسی طرح ہم چوکوں اور چوراہوں پر، بازاروں میں، علماء کرام. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یار یہ تو ہر آدمی کے دل کی آواز ہے کہ اس کراچی کے ساتھ کیا کر دیا ان لوگوں نے. ہمارا شہر ڈیولپ کرتا تھا. دیکھیں نا دنیا میں کون سا ایسا میٹروپولیٹن سٹی ہوگا کہ جو پیچھے کی طرف جا رہا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری لاہور میں میٹرو بنی ہے تو ہم سب کو خوشی ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو کہتا ہو یار نہیں بننی چاہیے تھی. کیوں نہیں بننی چاہیے تھی؟ ملتان میں چلی ہے تو ہمیں اچھا لگا نا. اورنج ٹرین چلی ہے تو لوگ جا کے یہاں سے تصویریں کھنچواتے ہیں ہوتا ہے نا اس طرح. اسی طرح پنڈی میں اگر بنی ہے تو ہمیں خوشی ہوئی ہے نا. لیکن یار مطلب ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ 5 سال میں ایک چھوٹی سی گرین لائن نہیں بنا سکے؟ 2.5 سال انہوں نے لگا دیے، 2.5 سال تبدیلی والوں نے لگا دیے. کچھ بھی نہیں ہو رہا، کام ہی نہیں ہو رہا اس کے اوپر، اور ہر دفعہ ایک نیا اعلان آ جاتا ہے. اب بسیں آنے والی ہیں، اب سڑک بننے والی ہے، اب نمائش تک پہنچ گیا، وہاں تک چلا گیا. تو اس پر کون بات کرے گا؟ اچھا کسی کو فرصت ہی نہیں ہے. لوگوں کو فرصت ہے سینٹ میں اس بندے کو کھڑے کرنے کی جو مطلب جس کو پارٹی خریدتی ہے 70-80 ارب روپے میں، کروڑ روپے میں، یا 1 ارب روپے میں، یا 5 ارب روپے میں، پھر اس کے بعد وہ بندوں پہ انویسٹ کرتا ہے. تو اس وقت جو چکر چل رہا ہے، ساری پارٹیاں، کسی کو غم ہے کہ پاکستان کے عوام کیا کر رہے ہیں، ان کو مہنگائی کس طرح سے مار رہی ہے،
اور کراچی کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جن کو ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے اس وقت. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے جس کی اپنی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی جس سندھ حکومت کے تحت چلتی تھی, وہ بیچ باچ کے ختم کر دی. نو ڈپوز آج بھی وہ جگہیں موجود ہیں اور ان میں کچھ اور کام ہو رہا ہے. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے جس میں ٹرام چلتی تھی وہ ختم ہو گئی, جس میں سرکولر ریلوے چلتی تھی وہ ختم ہو گئی, جس پہ لوپ لائنز کے اوپر سرکولر ریلوے چلتی تھی وہ ختم ہو گئی. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے جس میں گورنمنٹ کے سیکٹر پر کوئی ایک ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی کسی کو حاصل نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں بھائی پرائیویٹائزیشن کا دور ہے, یہ کام حکومتوں کا توڑی ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. سر جی واشنگٹن, نیو یارک, ٹھیک ہے, لنڈن, سڈنی, میلبرن جا کر دیکھیے ویب سائٹس کے پاس ساری گورنمنٹ کی گورنمنٹ اون جو ہے وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ٹرین چلا رہی ہیں, سب ویز چلا رہی ہیں. بمبئی دلی چلے جائیں یار, آپ چھوڑیں سب کو, نیو دہلی چلے جائیں, وہاں پر گورنمنٹ کر رہی ہے, سبسیڈائز ہوتا ہے. دنیا میں یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم بغیر سبسڈی کے چل ہی نہیں سکتا. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. نہیں ملی ہوئی ہمیں. ہم 41% انکم ٹیکس دیتے ہیں یار کراچی کے لوگ, پورے پاکستان میں 59% اور کراچی صرف 41%. اور اس کا حال یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہی کھنڈر بنا ہوا ہے, جس کا بھی آپ حوالہ کون بتا رہا تھا, سائٹ, ٹھیک ہے نا. تو باقی شہر تو آپ چھوڑ دیجئے, جو اچھے ویل پلانڈ علاقے تھے جس کو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں زبردست طریقے سے ہر چیز کر دی گئی تھی, اب وہ کھنڈر بن گئے. میں نارتھ آباد میں رہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں پورا ایک نارتھ آباد میں ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. گیس رات کو جا رہی ہے الحمدللہ ہمارے یہاں روز, ٹھیک ہے, اور اسی طرح بجلی لوڈ شیڈنگ فری ہونے کے باوجود سردیوں میں مینٹیننس شٹ ڈاؤن کے نام پر جاتی ہے. پانی اپنے حساب سے آتا ہے اور سڑک کے اوپر گند موجود ہوتی ہے, اور برساتی نالے اس وقت جو ہے وہ سیوریج کے نالے بنے ہوئے ہیں. ایسا یہ وہ علاقہ ہے جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ کراچی کا بہترین علاقوں میں سے ایک علاقہ. تو اب آپ مجھے بتائیں کورنگی کیا ہوگا, لانڈی کیا ہوگا, آپ بتائیں اورنگی ٹاؤن اور جو بنارس, اور آپ باقی جتنے علاقے دیکھ لیجئے ان کا کیا حال ہے. بلدیہ ٹاؤن, پانی نہیں آتا وہاں پر. کراچی شہر کے اندر ایک علاقہ بلدیہ ٹاؤن کا ایک میجر علاقہ ایسا ہے جہاں 3 4 مہینے سے سال سے پانی نہیں آیا, اور وہ ہب کے برابر میں جہاں سے 100 ملین گیلن پانی نکلتا ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے K3 بنایا 100 ملین گیلن کا, اس کے بعد ایک قطرہ پانی کا اضافہ 15 سال میں 16 سال میں نہیں کیا کسی نے. اور اب وہ پروجیکٹ جو انہوں نے کنسیو کر لیا تھا اس کی دوبارہ اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو اب کیا میں تفصیلات اس وقت نہیں بتا دوں, بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بتائیے اب آپ بھائی, مطلب میں جب کالج میں پڑھتا تھا شپونرز کالج میں, تو شپونرز کالج اسامہ بھائی میرا خیال ہے کراچی یونیورسٹی میں تھے اور 125 پوائنٹ چلتے تھے وہاں سے, جس میں تقریباً 100 پوائنٹ تو میرا خیال KTC کے تھے, اور اپنی یونیورسٹی KTC کے 15 جو ہے یونیورسٹی کے تھے. وہ بسیں جو عبدالستار افغانی صاحب نے ڈونیٹ کی تھی, جو یونینز کے تھرو آئی تھی. یونینز کے تھرو آئی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسا لگ رہا ہے جس طرح بڑے بوڑھے جو ہے نا کوئی پرانے زمانے کے قصے سناتے ہیں نا, تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. او بھائی اسی شہر کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا. ہم تو اس نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ جو سلوک یہ لوگ کر رہے ہیں, اور تمہیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تعلیم تو خرید کے ہی حاصل کرنی ہوتی ہے. او بھائی کیوں 435 روپے میری فیس تھی NED یونیورسٹی کی سالانہ. اگر یہ نہیں ہوتی تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. 100 روپے ہماری ایگزامینیشن فیس تھی. اسی طرح عام لوگ پڑھ لیتے تھے, ہر آبادی سے NED یونیورسٹی میں لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے, اور غریب امیر کی کوئی تفریق نہیں تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ سرکاری فیسیں بھی مڈل کلاس لوگوں کے لیے دینا مشکل ہو گیا ہے. اور کل میرے پاس ایک اپ کنٹری سے ایک صاحب آئے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں میڈیکل میں جو ہے وہ داخلہ لے سکوں, اور 14-15 لاکھ روپے سالانہ فیس ہے کالج کی. ویسے الحمدللہ 20 لاکھ روپے والی بھی سالانہ موجود ہے نا. تو لیکن کیا ہوا ہے, ایڈمیشن اس لیے نہیں مل رہا کہ مجھے ایک یونیورسٹی کہہ رہی ہے 25 لاکھ روپے ڈونیشن دو اضافی, اور ایک کہہ رہی ہے کہ 30 لاکھ روپے دو. تو یار میرا کہیں پر ایڈمیشن کرا دیں, میں فیس دے سکتا ہوں, 25 لاکھ روپے اضافی نہیں دے سکتا. یار یہ ڈاکٹر بنیں گے, یہ انجینئر بنیں گے. آپ نے مطلب ہماری تعلیم کو بیچ دیا ہے. وہ شہر کے جو یہاں ہمارے پاس ہی ٹیلنٹ, وہ ٹیلنٹ ہمارا جو ہے برباد ہو گیا. تو تعلیم بک رہی ہے, 4 سالہ ڈگری کے بعد اب وہ پڑھنا ختم. تو آپ کے لیے تو ان سارے لوگوں نے مل ملا کے وہ انتظام کیا ہے کہ آپ کا کام ہے ایک بہترین مزدور جو مزدوری کریں, خون پسینہ آپ کا جو ہے وہ ہو, اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ موجے کریں اور اس شہر کا بیڑا غرق کریں. تو ایسا تو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ.
ہمیں اس کے لیے آواز بلند بھی کرنی ہوگی اور صحیح پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہونا ہوگا. بہت تجربے ہم نے کر لیے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی پارٹی کو پسند کرتے ہوں, کسی لیڈر کو پسند کرتے ہوں, اس ایجنڈے کے اوپر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم حق دلوائیں گے. ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیں. ابھی جماعت اسلامی نے جب یہ کیمپین شروع کی, یہ حق دو کراچی کی, ایک 4K چورنگی تھی, یہ گرین لائن کے چکر میں کھنڈر بن گئی. اس کو جماعت اسلامی کے وہاں کی لیڈرشپ نے اٹھایا, اس پر پریس کانفرنس کی, اس پر احتجاج کرنا شروع کیا, اور جو منصوبہ تقریباً 6-8 مہینے بعد اس چورنگی کو بننا تھا نا, تو ابھی آپ جا کر دیکھ لیں وہ بننا شروع ہو گئی الحمدللہ. یونیورسٹی روڈ یہ ہماری کیمپین کے نتیجے میں بنی, ورنہ یہ ڈیلے ہوتی چلی جا رہی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے لوگ بیداری کا مظاہرہ کریں گے تو یہ مسئلے بھی حل ہوں گے. لیکن بحیثیت مجموعی ہماری آبادی کا مسئلہ, ہمارے کوٹا سسٹم کا, ملازمتوں کا, اس کے لیے بھی ایک بڑی قوت بننا پڑے گا. تو آپ کی ایک شارٹ فلم جو ہے نا کتنے لوگوں کو بیدار کر سکتی ہے. آپ کا 1 منٹ کی اور 1.5 منٹ کی اور 3 منٹ کی جو فلم ہے نا, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کسی کو پہنچا سکتی ہے. ایک تصویر شام کے اس بچے کی جو چھپی تھی, اس تصویر نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. جی بالکل, کالے وہ جو اس کی لائٹ کی جو تھی. یہ میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اکثر و بیشتر ہمیں یہ بات بولی جاتی ہے, دانیال بھائی ویڈیو بنانے سے کیا ملے گا, یہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. آپ کی سوچ ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف اردوغان نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہاں پر آرمی کوپ کو ترکی نے روک دیا تھا. لوگ ٹینکوں کے آگے آ کر لیٹ گئے تھے صرف ایک ویڈیو پہ. ایک پکچر ایک لڑکے کی وائرل ہوئی تھی, وہ جو بلیک لائیوز میٹر والا تھا, ٹھیک ہے, وہ چھوٹی سی اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پولیس کی بینڈ بج گئی تھی وہاں پر. یو ایس کے اندر اتنے بڑی ریلیاں نکلی تھی کہ سب ہل گئے تھے کہ بلیک لائیوز میٹر, ٹھیک ہے. وہاں پر سیاہ فام جو لوگ ہیں ان کی مطلب لائف اب چینج ہونے والی ہے آنے والے وقتوں میں جس طرح سے, اور پوری دنیا کی برانڈنگ چینج ہو رہی ہے. تو یہ اویئرنیس جو ہے نا, اویئرنیس یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں. ایک ویڈیو آپ اگر بنائیں گے نا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسپانسبلٹی, اور آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کی ایک ویڈیو سے نا صرف ایک انسان کی ذہن سازی ہوگی, ایک انسان کی ہلکی سے اگر سوچ چینج ہو گئی تو آپ کا کام ہو گیا. سمپل. بس میری بات مکمل ہو گئی ہے. اب آپ یہ بتائیں سلمان بھائی, کچھ لوگوں کی بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے آپ, انعام بھی رکھیں گے, یا ایسے ہی انعام بھی ثواب بھی؟ انعام تو ہم نے پریزنٹیشن میں بتایا تھا, لیکن جو ہے وہ ساما بھائی نے جو ہے وہ ابھی سے جو ہے اس کو کہا ہے کہ یہ کم ہے, اس کو زیادہ کریں. تو یہ تو یوں سمجھ لیں کہ آج ہی جو ہے وہ جو ہمارا پہلا پرائز تو 3 لاکھ روپے کا ہے, دوسرا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے, اور تیسرا پرائز 1 لاکھ روپے کا ہے. یہ اس تواتر سے پہلے 1 لاکھ اور 50,000 تھا, لیکن جو ہے وہ اور 10 جو ہے وہ انعامات ہیں جن کو ہم 10,000 روپے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے گفٹس ہیں, اس کی کوئی ارینجمنٹ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور جو سٹیزن جرنلزم کی ورکشاپ ہے وہ ایک ایڈیشنل بونس آپ کہہ لیں, وہ تو سب کے لیے, وہ فار آل ہے کہ جس کو وہ لے کر چل رہے ہوں گے. اچھا, جس طرح سے آپ نے بات کی, ابھی تو صرف ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو ایک لڑکی نے وہاں ایوبیم میں بنائی, اور اس نے پوری دنیا کو اپنے شہر میں جکڑا ہوا ہے اس وقت. چاہے وہ PSL کا شہر ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ US ہو, UK ہو, دنیا جہاں میں صرف 5 سیکنڈ کی ایک ویڈیو, لوگ اس کی مختلف ورژنز بنا رہے ہیں. آپ غالباً اگر اجازت ہے تو اس طرز پہ بھی کچھ بنا سکتے ہیں لوگ. پارٹی ہو نہیں سکتی نا, حالات جس طرح کے. یہ تو سب چیزیں چلی رہی ہیں, لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ ہم ایک سیریس لوگ ہیں نا. ہم مذاق بھی, جس طرح آپ نے کہا نا, مذاق اگر ہمارے معاشرے کی عکاسی نہ کرتا ہو, اور مذاق جو ہے وہ اگر ہمیں یعنی اس فن کے ذریعے سے لوگوں کو اویئرنیس نہ ہوتی ہو نا, تو پھر یہ فن بھی ظاہر ہے کہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور اس کی اتنی مدت نہیں ہوتی. جس طرح یہ اب دانیال کہہ رہے ہیں نا کہ میں سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہوں, یہ ان کے اس حالات کی عکاسی ہے جو انہوں نے اپنے مذاق کے ذریعے سے کی ہے. اسی لیے کہتے ہیں مزاحیہ شاعری زیادہ مشکل ہے اور جو ہے نا سنجیدہ شاعری کے مقابلے میں, اس لیے کہ اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, مذاق بھی کرنا ہوتا ہے اور سنجیدگی کو بھی اجاگر کرنا ہوتا ہے. تو ایسی ویڈیوز جو ظاہر ہے چل تو پڑتی ہیں, لیکن جس کا کوئی مقصد نہ ہو تو مطلب وائرل تو چیز ہو ہی جاتی ہے. لیکن کچھ تو ایسی بھی ہوئی تھیں کہ گورنمنٹ بکی تھی حالانکہ اس میں حالات کی عکاسی تھی. لیکن بھائی ایسی کاموں سے اجتناب کیجیے گا, اور آپ ایک مطلب اچھا مذاق کیجیے گا, اور اس مذاق سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے, مذاق بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اٹس اپ ٹو یو. سارے جتنے بھی ہماری یوتھ ہیں ان کے لیے ہم نے ایک اوپننگ پیدا کی ہے,
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت زبردست پارٹیسپیشن جو ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے جو بھی ججز ہوں گے ان کے لیے مشکل ہونی چاہیے کہ روز ان کے پاس اتنا میٹیریل ہو کہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. حالات تو نظر اسی جانب پر آ رہے ہیں. اور وہ مجھے یاد آ گیا، میں بس تمام لوگوں کا شکریہ، دانیال اسپیشلی آپ کا، احسن عمر آپ کا، شکیل بھائی آپ کا، شہریار صاحب آپ کا، طلحہ انہوں نے زبردست پریزنٹیشن دی، میں سہیب آپ کا، اسامہ بھائی آپ، اور حافظ صاحب آپ لوگ تو میزبان میں سے، سلمان صاحب سر آپ کا تو کیا شکریہ کرنا. آپ لوگ بھی میزبانی اپنے ہاں نہیں بالکل انشاءاللہ. ہم تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کراچی کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کام ہو تو اس میں آگے بڑھ کر میں صرف ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، filmcontest.huquq-karachi.com یہ ویب سائٹ ہے، اس پر جائیں، رجسٹر کریں، اور رجسٹر کرنے کے ساتھ آپ اپنی ویڈیوز کو، اس پر پورٹل ہے اس پہ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپشن آپ کے پاس یہ بھی ہوگا کہ آپ وی ٹرانسفر کے ذریعے سے بھی اس ویڈیو کو اس کا لنک وہاں پر وہ دے سکتے ہیں. میں صرف اختتام اس چیز پہ کروں گا کہ ہم نوجوانوں کے بارے میں بڑا ایک عمومی تاثر یہ ہے. اچھا ایک ہم چھوٹا سا پرومو بھی آخر میں دیکھ لیں گے، اس کے بعد دیکھ لیں گے، اس کا کوئی گفتگو نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی خرافات میں یا کسی جانب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کراچی کی نمائندہ ایک آواز ہیں، شاعر ہیں دانش الوی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے، ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے. اور یہ ویڈیوز اب اس کو آگاہ کریں گی. اور انہوں نے پھر آگے کہا کہ ہمارے وجدان کی گہرائیوں میں حسینائیں نہیں ہوتی، مہوش نہیں ہوتی، پری چہرہ نہیں ہوتی، یہ چاند اب ہمارے لیے کسی محبوب کا چہرہ نہیں، آپ دیکھیے ہم تاروں سے بھی آگے نکل جائیں گے، ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے. اور لڑکیوں کے حوالے سے انہوں نے بڑا خوبصورت خیال پیش کیا کہ ہمارے دور کی لڑکیاں اب سپنے نہیں بنتی، شیریں نہیں بنتی، لیلا نہیں بنتی، انہیں معلوم ہے اس مصروف زمانے میں کہیں کوئی نہیں ایسا جو بن کے شاہجہاں کہے کہ ہم بھی اپنی ممتاز کے لیے تاج محل بنائیں گے، ہم بچے نہیں کہ بس کھلونوں سے بہل جائیں گے، ہماری سوچ ہماری باتیں آپ سنیں گے تو دہل جائیں گے. نہیں سر انشاءاللہ اب یہ ویڈیوز ثابت کریں گے. ہاں بہل جائیں گے. یہ اس انداز میں اب چلنا چاہیے میرے خیال سے. چلیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بس ایک پرومو ہے، وہ پرومو کے پہ ہم اختتام کریں گے.